चोर का हाथ कटा, आप रोने लगे। अरे ओ कोई ऐसा मेहरबान पहले मुझे दिखा दो, किसके साथ बगावत की हुई है, किससे टक्कर ली हुई है। मैं तो दीन सीखना चाहता था, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कोई चोर डाकू बनने नहीं जा रहा था, लेकिन माँ बाप से भी ख्वाहिशात टकराएं तो वो निकाल देते हैं। 23 नवंबर बरोज हफ्ता 1972 सुबह के 9 बजे मेरे दिल पर नक्श है। 18 साल की उम्र में बाप घर से निकाल दे, निकल जाओ, तुम मौलवी बनना है तो मेरे घर से निकल जाओ। मेरा नबी भी क़यामत के दिन कह दे, निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जिना के अड्डे चला के आए हो, सूद के अड्डे चला के आए हो, शराबों की दुकानें चला के आए हो, झूठ फ्रॉड के कारोबार करके आए हो, निकल जाओ। नहीं 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 नहीं, सारी इंसानियत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम नबी कहेंगे या रब्ब नफ्सी नफ्सी, या रब्ब नफ्सी नफ्सी, या रब्ब नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह हमारी जान बचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं नहीं किसी का सवाल करता, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। तो आम इंसानों का क्या हाल होगा? नफ्सी नफ्सी नफ्सी। दाऊद सुलेमान बाप बेटा पर दोनों नफ्सी नफ्सी, यहया जकरिया बाप बेटा पर दोनों नफ्सी नफ्सी, यूसुफ याकूब बाप बेटा पर नफ्सी नफ्सी, याकूब इसहाक बाप बेटा पर नफ्सी नफ्सी, इसहाक इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम बाप बेटा पर नफ्सी नफ्सी, हारून मूसा भाई सगे पर नफ्सी नफ्सी। हाँ 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 हाँ, उसी घरे एक आवाज है या रब्बे उम्मती उम्मती, एक आवाज है या रब्बे उम्मती उम्मती। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन उम्मत कह रहा है? आत्मा नहीं पूछती, नबी नहीं पूछ रहे, ये कौन है? क्या देखेंगे कि मेरे तेरे नबी, कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठे हुए, झोली फैली हुई, आंसू बह रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत? जुनैद बगदादी जैसे? नहीं नहीं, मेरे तेरे जैसे काले मुंह वाले, जिन्होंने सारी जिंदगी फुल बगावत की अल्लाह के नबी से, उनके लिए आंसू बह रहा है, मेरी उम्मत। ओ मेरे भाइयों, कुत्ते जितने वफादार तो बन जाएं, जो मालिक की रोटी खाता है दर नहीं छोड़ता है। फिर मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को अच्छे घोड़े अच्छे कुत्ते रखने का शौक था। जब मैं छोटा था तो एक अल्सेशन कुत्ता था, गधे जैसा, इतनी बला था, कोई आया था उसको पड़ जाता था, और हम छोटे छोटे बच्चे छड़ियां लेकर उसको मारते थे, वो आगे टूं टूं करता रहता था, और ज़बान हाल से कहता था तेरे बाप की रोटी खाई है, तुझे कुछ नहीं कहूँगा, किसी और को ले आ, फिर देख मैं क्या कर। पता नहीं कहाँ से याद आ गई, 45 साल पुरानी बात। उसका नाम था जैकी, और मेरी आंखों के सामने आ गया है कि वो उसको वो रोटी डालते थे, वो खाना खा रहा था। खाना खाते खाते अजान हुई, कोई ईमान वाला नहीं उठा, लेकिन मुझे जैकी याद आ गया। वो खा रहा था, मेरे वाले कहते जैकी, तो वो रोटी छोड़ के आ जाता था। बताओ मेरे आका क्या हुक्म, कुछ से नीचे तो ना जाए। क्या मेरा रब सो गया है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को पानी से बुझाया जा चुका है? या क्या अल्लाह का कुरान बदल गया है? करबलाओं में शहीद होने वाले बेवकूफ़ करार दे दिए गए हैं, और यजीद और शिमर और इब्ने ज़ियाद वो हीरो करार दे दिए गए हैं। तो जाओ जो मर्जी करो, कुरान बदल दो, तारीख बदल दो, जन्नत को आग लगा दो, जहन्नम को पानी से बुझा दो, और अगर ये नहीं हो सकता वापस आ जाओ, वापस आ। ये रास्ते मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम्हारी मंजिल डॉलर पाउंड नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, और पहुंचाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों,
اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد، ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا، ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے۔ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے، امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے، سوتے ہی نہیں ساری رات روتے رہتے، تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں، میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے؟ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو، بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا۔ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان
قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا. لوگو فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے, اب کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں, جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے, چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے, ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں, 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے, 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ 5.25 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے. جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ. 100 جوڑے سر پہ تاج, ہاتھوں میں کنگن. کہے گا جا بتا, جا سارے محشر والوں کو بتا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا, جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں, چمکاتی چلی جاتی ہیں. کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ, آؤ میرا پیپر دیکھو, میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گئی. ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتا رہا, میں کرتی رہی. اللہ کا جواب آئے گا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک. آئیڈیل ہوم اب آیا ہے, اب آیا ہے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے, اب آیا ہے آئیڈیل ہوم. آپ کو پاک زندگی, خوبصورت زندگی مبارک. کہاں؟ فی جنت عالیہ, اونچی جنت, عالی شان جنت, جس میں ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک سونے کی, ایک چاندی کی, بیچ میں سیمنٹ مشک, گھاس زعفران, اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی, اوپر چھت عرش الرحمان, اللہ کا عرش چھت بنے گا. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی, حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش. اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی, مردوں سے پہلے پہنچیں. درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں, پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں, پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر. یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی, یہ پیچھے پہنچیں گے, اس کو گلے لگائے گی, کہے گی انت حبی و انا حبک, تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ. دنیا میں 4 کمیاں تھیں, لڑائی ہوتی تھی, بڑھاپا آتا تھا, ساتھ چھوٹتا تھا, موت آتی تھی. تو ان چاروں کا جواب دے رہے, انا راضیہ فلا اسقط ابدا, اب میں راضی ہوں, اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی. انا الناعمہ فلا ابأس ابدا, دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی, اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی, اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیمہ فلا ارحل ابدا, میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں, کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں, مجھے پیپر بھیج رہی ہوں, میں کورٹ میں جا رہی ہوں, بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں. انا الخالدہ فلا اموت ابدا, اب موت مر گئی, اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے. ان کو لے کر آئے گی بیگم, آگے خدام, غلمان, حور, قصور دونوں آئیں گے. الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھے ہوئے, تختوں پر بٹھایا جائے گا, سونے چاندی سے بنے ہوئے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے, اوپر قالین بچھے ہوئے. عجب آیت اچانک یاد آ گئی, بطائنھا من استبرق. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا, اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو, اس کے نیچے. ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں, نیچے تو نہیں ہوتی. اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے, نیچے تو نہیں ہوتی. کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے, ادھر دیکھو, وہ تو مشکل ہو جائے. کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے, ادھر دیکھیے جی, ذرا ادھر دیکھیے, یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے. واہ میرے رب, میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے. وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں, تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا. وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے, فلیٹ ہی ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں, جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی. ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں, تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا. گاؤ
तकिए लगाऊंगा, आगे सुराहियाँ होंगी, उनमें माइन की शराब होगी। क्या दुनिया की शराब पीते हो? मुंह में बदबू, पेशाब अंदर निकल रहा है, इधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा पड़ा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहा है। कहा खैर तो सही, माइन की शराब तैयार है, और एक शराब का नाम है रहीक। रहीक जो सिर्फ वीआईपीज के लिए है, जन्नतुल फिरदौस। जो बाकी जन्नती हैं उसमें थोड़ा कतरा डाला जाएगा। जैसे हम जमजम नहीं लाते तो 2-4 कतरे पानी में डाल के दे देते हैं, तो मेरा रब रहीक की शराब सारे जन्नतियों को ऐसे टप 2-4 कतरे डाल के देगा। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, रहीक नहीं, सॉरी, तस्नीम, युस्कौन मिन रहीक मख्तूम खितामुहु मिस्क व मिजाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुकर्रबून। रहीक की शराब तो आम है, तस्नीम, तस्नीम जन्नतुल फिरदौस। सूरह मुतफ्फिफीन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस की शराब है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस वाले पिएंगे। नीचे वालों को 2-2 4-4 कतरे डाल के पिलाए जाएंगे, और ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी, और पिलाने वाला अल्लाह खुद होगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये तेरा रब तुम्हें पिलाता है। उससे नीचे युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जन्नत की लड़कियां पिलाएंगी, नौकर पिलाएंगे। उससे नीचे यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा, खुद डाल के पिएंगे, खुद डाल के पिएंगे। पिलाने वाले सबके खुदाम और नौकर हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो बता रहा है कि बताने में दर्जे बंदी हो रही। खुद पी रहे हैं, उनको भी नौकर पिलाएंगे, पिलाया जा रहा है, इनको भी नौकर पिलाएंगे। अल्लाह पिलाएगा, अपनी शान के मुताबिक पिलाएगा, उसका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मैं खुद पिलाऊंगा। बिठाएगा, नीचे नजर पड़ेगी दूध, शहद, शराब की नहरें, ऊपर नजर पड़ेगी दरख्तों के साए फैले हुए, अल्लाह का अर्श चमकता हुआ। सामने नजर पड़ेगी तो परिंदे उड़ते हुए, दाएं बाएं देखेंगे तो नौकर खड़े हुए, आगे पीछे देखेंगे तो चश्मे उबलते हुए, फल पके हुए, साए फैले हुए, खोशे लटके हुए, कालीन बिछे हुए, सुराहियां धरी हुई, जाम भरे हुए, मजे में लगे हुए। कुलू वशरबू, जाओ, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, मौज करो, मज़े करो, मेला करो कि तुमने दुनिया में राज़ी किया, आज तुम्हें तुम्हारा रब राज़ी करेगा। फरिश्ते नौकर आएंगे, सलामन सलामा, सलामन सलामा, बड़े खुश होंगे, नौकर सलाम कर रहे हैं। फिर फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, फरिश्तों के सलाम पर वो हिल जाएंगे। आप हमें कैसे सलाम कर रहे हो, आप तो फरिश्ते। वो कहेंगे बिमा सबरतुम, जो लंदन में आपने सबर किया उसका सिला है कि हमें हुक्म हुआ है कि आपको सलाम करें। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। फरिश्तों के सलाम का नशा। जुल्फ़िकार अली भट्टू मरूम था, तो वो हमारे इलाके के एक ज़मींदार उसको मिल कर आया, पता नहीं कहाँ से बातें याद आ जाती, तो जब वापस आया ना तो उससे बात करे तो मुँह इंज कर लगे। जो जी तुम क्यों है कि इसे मुँह नाल भुट्टो नाल गल की, इसे नाल तोड़े नाल गल कर। वो एक नशा होगा। भुट्टो भी हमारे एक थोड़ी हुकूमत मिली तो उसने उसको अपनी इज्जत महसूस। जब फरिश्ते आकर सलाम करेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। फरिश्ते सलाम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। हाय हाय हाय, अभी ये हैरानी लज्जत बाकी होगी। एकदम मेरे रब का अर्श यूं खोलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदे और बंदियों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। ये है इज्जत, ये है धन दौलत, ये है शोहरत, ये है कामयाबी, ये है बुलंदी, बाकी सब पस्ती है। अल्लाह मेरे बंदो खुश हो, राजी हो। है मेरे हबीब ने फरमाया, अल्लाह हर एक का नाम लेकर, हर ईमान वाले मर्द औरत का नाम लेकर अल्लाह पूछेगा क्या हाल, आप ठीक, खुश, कोई तकलीफ, कोई मसला तो नहीं। आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, अहले ईमान हो, 18 बरस बीमार रहे, दर्दों ने डेरे डाल दिए, कीड़े पड़ गए, ये गलत बात है, नबी ऐसा नहीं होता अल्लाह उसको कीड़े डाल दे। बीमारी थी बहुत ज्यादा, 18 साल के बाद ठीक हुए। एक दिन किसी ने पूछा, हजरत बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया
آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے, موت نہ ہوگی, دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے, اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے. کوئی خدمت, کوئی ضرورت. کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں, تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی, منزل ملی, منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے. وہ عزت کیا عزت ہے, وہ دولت کیا دولت ہے, وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے, قبر گلا دے, ہوا اڑا دے, تاریخ بھلا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے, یہ میرے نبی نے بتائی ہے, یہ میرے اللہ نے بتائی. آج میں راضی ہو گیا, جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل, یا اللہ ہمیں اجازت دے, ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے, ایک سجدہ. تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا, آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونۃ السجود, جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے, ویسٹ ہیم میں تھے, ایسٹ ہیم میں تھے, وہ وہاں تھے, یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے, میں مالک تھا, تمہارے ذمے میری عبادت تھی. اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. باؤ بولو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا کرنا ہے, جاؤ موج میلہ کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں, جمعے آ جانا, باتیں ہوں گی, دیدار بھی ہوگا, بات بھی ہوگی, کلام بھی ہوگے, مزے بھی ہوں گے. ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو, ماں نے کیا ہیرا جنا, کیا لال جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ. ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں, اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یار بھی خاص تھا, دیدار بھی خاص ہوگا. ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے, ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا, اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا. جمعرات کا دن ہے, آپ بیمار چل رہے ہیں, عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا, غش آ گیا, بے ہوشی ہو, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کہ جی انتظار ہے, اٹھنے لگے, پھر گر گئے, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کہ جی انتظار ہے, اٹھنے لگے, پھر گر گئے, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کہ جی انتظار ہے. کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پچھلی صف میں تھے, عمر پہلی صف میں تھے, تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی, انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. عمر نے کیا اللہ اکبر, ہے میرے نبی بیماری میں پکارے, عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے, میرے اللہ کا فرمان ہے, میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر. کیا ماؤں نے لال جنے, کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ پڑے ہوئے. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے, ادھر عمر تھے, سامنے صحابہ تھے, تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی, یوں ہاتھ پکڑ لیے, کہ مجھے دیکھو, ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے, ادھر ابو بکر اور ادھر عمر. کہ میرے بندو وہ دنیا تھی, تم غلام تھے, بندے تھے, میں آقا, اب تم میں مہمان, میں میزبان. اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان, تم تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے. تو اللہ ہے, اللہ جاؤ مزے کرو, جمعے آیا کرو, تمہارے مزے کرائے جائیں گے.
اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، میں کہا پھٹے موٹے، میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ 70 سال کا ایک گانا یوں بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کا کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہوں کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پر بیٹھو۔ پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہ میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کہاں؟ وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنائے۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا، تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی، اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے یا رسول اللہ۔ جہاد، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ روزہ، فرمایا نہیں۔ حج، فرمایا نہیں۔ اچھا اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل
آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے، اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين۔ مسلم مومن یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے۔ بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ جی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے؟ اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ، سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق ہاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے ہاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ دے دیا، ابا یہ پانی پیو۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چڑا غصہ، سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اس منافق کا سر اڑا دوں۔ بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر۔ میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو، اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے۔ وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دے دیں، میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، پہناؤ۔ نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پی رہ جائے گی اللہ دی جنت، اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے۔ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو۔ دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا، منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔
آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا ہے۔ تم اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی نہیں۔ چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو، امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ۔ کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید بن الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو، تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماق المسلمین من قبل، مسلمان کنتم خیر امہ، امت مسلم امت۔ ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے۔ کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے؟ کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے؟ کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا؟ پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے، کیا بات پسند آئے۔ امت بنو، یہاں رہتے ہو مومن بنو، سچے بنو، اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، غلط پیپر نہ بناؤ، پیپر میرج نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا، کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو؟ برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے پہلے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے۔ کلمے والے بنو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہ بولے گا، ایک دھوکہ نہ دے گا۔ تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا، اگر پیپر نہیں ہیں اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔ اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا۔ لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔
مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے. سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے. یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی. 22 سال، پاگل پن کی عمر. 40 دن حکومت کی. سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی. ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے. میرے پیپر غلط ہے، میں واپس جاؤں گا. ٹھیک بنانے کی کوشش کرو. جھوٹ بول کے سیاست میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جاؤ. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے. ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے. میرے بھائیو، دیکھو ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت. کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں، فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں. میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں. مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو. بازار کا دین سچائی، بازار کا دین صحیح طول، آفس کا دین دیانتداری. تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر 7 زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں. ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے. یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں. پھر آپس میں بھی اختلاف، ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا. وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا. میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے. برداشت کر لو، برداشت کرو. عورتیں خامد کو برداشت کریں، خامد بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کریں. ایک کام کر لو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. اللہ کی قسم، سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے. زبان کا بول میٹھا کر لو، گھر جنت بن جائیں گے. زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خامد کے لیے بول میٹھا کر دے. یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، برداشت، درگزر کرو، درگزر کرو. تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے. اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں. عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی. تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو، جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو، فضائل اعمال رکھو، پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو، مل کے تعلیم کرو. اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی. ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ ہونا کہ تو ایڈے ایڈے گھر، پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاندہ. ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ، تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے. نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا، عبادات سے
عبادات سے بنیاد بنے گی، بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا۔ جو آگے گھر میں دینی معاشرت، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت۔ ہے اللہ کی میں قربان جاؤں، اور میرا نبی کیسے سمجھائے کہ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے، سبحان اللہ، کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو، اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً بڑے خوبصورت انداز میں، کہا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی۔ لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو، نظر پورا پیغام۔ معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا۔ نظر میں اتنی طاقت ہے، نظروں کو محبت سے بھر دو، زبان کو مٹھاس سے بھر دو، تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا۔ ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار، شب بیدار، نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے۔ میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں تو تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی، اس لیے ہم بھاگتے۔ اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا ہوگا۔ ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں۔ کبھی ڈائریکٹ کسی بیوی سے مت کہو تو یہ غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے۔ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا بہت پسند ہے، کہنے کے بیگم کو بلا، وہ آ گئی، کہنے کے بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے۔ ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا، اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا۔ اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے۔ اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر، شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ½ ٹی اسپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا۔ اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو 1 ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے۔ سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ آگے میرے نے بے سرکہ بھی کوئی کھمڑ دی شاید، تو اتنا نہیں پتا بھائی سرکہ کھمڑدا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا نعم الادام الخل، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں۔ کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی۔ جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاٹی ہیں خوب، تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں،
تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں جو کہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بنایا، ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامن کی منشا کو دیکھے۔ پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک بولے اگر 2 ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے۔ ایک صحابی کا، کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا۔ یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں، تو میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی، اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر۔ بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، 4 بیٹیاں دی، 3 زندگی میں اٹھا لی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں۔ فاطمہ سے نسل چلی، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ اس لعنت کو دھویا۔ عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈھولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا۔ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی۔ میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77۔ میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں کہا میرے اپنے باپ ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں۔ 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی۔ میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ، بہن ٹھیک ہوتی تو کوئی نہ دیتے۔ پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔
میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، کل اللہ پوچھے گا۔ میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے، احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر، وہ میں نے پڑھی، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے، ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، سارے دن میں 2 روپے؟ کریم استاد جی آج بہت پیسہ، بہت مال بنایا تھا، یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی، آج ایک گورے کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے، میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں۔ تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ دیکھو اللہ کے واسطے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلا پڑا تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو۔ اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو، دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ٹیکس کی چوری چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو۔ اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں، اسے اپنا دیش سمجھو، اپنی نسلوں کے لیے سوچو، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، بڑی مسجدیں بناؤ، اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ، اور اگلی نسل کو محبت دو، سب کچھ ہو جائے۔ محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو۔ میرے نبی، میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں۔ کیا؟ بعض زبان کو قابو میں رکھنا، زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں، زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام، لیکن وہ بدر والا، احد والا، حدیبیہ والا، خندق والا، خیبر والا، فتح مکہ والا، حنین والا، طائف والا، آخری حج والا، یمامہ میں شہید ہونے والا، یوں کہتا ہے لوگو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ ہے نبی والے اخلاق لاؤ، تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، کہ تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں، تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے گی۔ باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں، وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہی، آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ لو جی وہی ہو کوئی بندہ ہے، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان، شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بیجے والے آپ اگلا کھاتا تھا پچھلا کھاتا برابر کرا، وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر۔ میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیر ہند کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔
لیکن لوگ ایسے عجیب، میں مل کے نیچے اترا ہوں جی، پھر جی اس نے توبہ کر لی جی، اس نے جی پھر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا، اس نے جی داڑھی رکھنے کی نیت کر لی. میں کہا 2 لیٹر میرے سرے سے مارو، جب میں انہوں ملیا کیا ہوں. ایسے بے وقوف، ایسے بے وقوف. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا، آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے، وہ شراب پیتا ہے، آپ اس کو نہ بٹھایا کریں. اچھا، اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی. اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا. اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے، پاس کر دوں گا. میرے اپنے علاقے کا واقعہ، ایک زمیندار تھے بڑے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے. یعنی یہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے، تو پڑھنا سبحان اللہ الحمد للہ، کسی نوکر تیری بناتے ہیں، یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. پھر دوبارہ دروشے پڑھنے وہ فوت ہو گئے. وہ خواب میں کسی کو ملے، اس نے باقاعدہ سوال کیا، میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی، میرا ذکر بڑھ گیا، بخشش ہو گیا. بھائیو قدر کرو، قدر کرو. میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بطور انسان کمال انسان. اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں. حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا، میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے حج کرا دو. حج پہ چل پڑ. 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی، 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے، اور 8 نوکر ساتھ. پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چلائی، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تھی. تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو. میرا کزن تھا، فوت ہو گیا. اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے، میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس. اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی. میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا. طارق میاں میں کبھی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے. عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو. محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یہاں آخری بیان ہے سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ. ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے. سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی. تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی خود تھی، تو میں نے کوئی تلیز دے، یہ ساریاں میری نوکر بن جان. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا، ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا ہے. اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتر دی شادی کرنی سانو کو روٹی تک کھواوے، چاہ تک پواوے. میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں. میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام. اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے، احسان ہے، نہیں کرے گی تو مجرم نہیں. ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں. آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو. اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ، لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ، اور دونوں طرف سے گالم گلوچ، پھر مقدمے، پھر طلاقیں. آپ باہر نکلے، علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. آپ نکلے تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، قم یا ابا تراب. یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا. حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے، کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں. اٹھو ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے. رائٹ علی کو لٹایا، لیفٹ فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر، حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر، پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر، پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو کہنے لگی ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے بڑے خوش خوش.
साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आज तो बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है। वही अब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर लेता है। ये हमारे माशरे के सुलगते हुए दुख हैं, मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ, ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2-2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते। हाँ, मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज़ दे, मेरी नौकर बन जा। तो 4 उसके बेटे थे, सारी शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज़ लिया और उस ना लिख लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया। कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज़ ऐथे रखना है। एनु तो डिगण नहीं देना, जे ए डिग गया तो तेरी लड़ाई नहीं मुकती। अब हमारे यहाँ तावीज़ की बड़ी अकीदत है और सही तावीज़ सही होता है, नंबर 2 होता है। तो जेली पीर भी हैं, जेली आमिल भी हैं, सच्चे पीर भी हैं, सच्चे आमिल भी हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद आई, कभी भी तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता, तवीत साड़ी जंग, तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता तावीज़, मेरी तो सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई। जब लड़ाई होती तावीज़ यहाँ, अब बोले कैसे? बोले तो तावीज़ गिरता है और नहीं बोली तो लड़ाई ख़त्म हो गई। तो आज सफ़र का आखिरी बयान है, ये तावीज़ मैं आप सबको दे रहा हूँ। इस कैमरे के जरिए से जो मेरी आवाज़ जा रही उनको भी ये तावीज़ दे रहा हूँ। जब लड़ाई हो यहाँ रख लेना, इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाए। तो मेरे भाइयों, लंबी बात हो गई, मैं आखिर में अर्ज़ करता हूँ कि आओ आज हम अल्लाह से सुलह करके उठे। माशाल्लाह सब नौजवानों की फसल है, सब खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सब नौजवानों से कहता हूँ, जो दूसरे मेरे भाई बैठे हैं उन सब से, जो बाहर बैठे हैं उनसे, कि आज तक जो हुआ या अल्लाह माफ़ कर दे और आइंदा हम तौबा करते हैं, तेरी मान के चलेंगे। करते हो नियत तौबा की? करते हो नियत तौबा की? मेरे साथ कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर ये सच्ची है तो मुबारक हो, सब गुनाह माफ़ हो। और तौबा की मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अगरचे बात लंबी हो रही है, ज़रूरी समझ के बता रहा हूँ। मेरा एक शागिर्द है कराची में, मौलवी अमजद इमाम मस्जिद, उसके पड़ोस में एक औरत थी, लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी, यानी गलीज़ तरीन काम। उसके बेटे से मेरे शागिर्द ने दोस्ती लगाई और मेरे बयान की केसट दी, भाई ये घर सुन लेना। उसने उस घर में लगा के सुनने बैठ गया। उसकी माँ ने चलते फिरते कानों में आवाज़ पड़ी तो आके बैठ गई, वो भी सुनने लग गई। क्योंकि उसने पूरी नहीं सुनी थी तो कहा दोबारा सुनाओ, सुनी, फिर कहा दोबारा सुनाओ, फिर सुनी, कहा ये किसकी है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। किसने दी? का इमाम साहब ने। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर आ गई। लोग तरावी पढ़ के बाहर निकल रहे थे, रमज़ान। कहा इमाम साहब से मिलना है। वो आ गया बच्चा, ये तुमने दी है? जी। किसकी है? मेरे उस्ताद। क्या नाम है? तारिक जमील। इसमें उन्होंने तौबा की बड़ी बात की है। तुम्हें तो पता है मेरा धंधा क्या है, मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहा हाँ बेबी, क्यों नहीं हो सकती, तुम तौबा करो, कबूल है। कहा अच्छा फिर मेरी तौबा। सारी जिंदगी उसने काम क्या किया है, जबान पे लाते हुए शर्म आती है। अगले दिन वो तरावी में आ गई नमाज पढ़ने औरतों के विंग में, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, दुआ की। अगले दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29वें रोजे सजदे की हालत में जान निकल गई। सारी जिंदगी इतना गंदा काम किया और मौत राबिया बसरी जैसी लेकर रखी। तो भाई तौबा कर लेना सबने। हाँ एक और बताओ, अगर टूट जाए परेशान ना होना, फिर कर लेना, फिर टूटे फिर कर लेना, फिर टूटे फिर कर लेना। ये मैं कोई शय नहीं दे रहा तौबा के तोड़ने पर, मैं अल्लाह की रहमत बता रहा हूँ कि शैतान कहता है तेरी तौबा को कोई फायदा नहीं, तू करके तोड़ देता। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम फायदा है, तुम तोड़ते जाओ, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते जाओ, वो जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा। अगर सच्चे होगे तो एक दिन अल्लाह तुम्हें तौबा पे पक्का कर देगा। अगर इधर चले गए क्या फ़ायदा तौबा का, पक्की तो रहती नहीं, फिर कभी ना निकल सकते। और एक तशकील करता हूँ कि आपकी छुट्टियाँ सर पर हैं, 4 महीने चले गए, इरादे कर लो और इन छुट्टियों में जो नौजवान पूरी छुट्टियाँ अल्लाह की राह में निकलेंगे, खड़े हो जाओ। इतने खड़े हो कि नाम लिखने वाले बेचारे परेशान हो जाएं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। छुट्टियाँ अल्लाह के रास्ते, छुट्टियाँ अल्लाह के रास्ते।
لا بھی سہولت ہوں لکھ لا تو نا اب رہنے دو، کیا لکھو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم ہی کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، 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 تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھو جی۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ، اے دانے گٹھلی سے درخت بنانے والے اللہ، اے پتوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ، اے بے جان زمین سے خوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ، اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ، تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے نبی کا تعارف کروایا۔ اس کا تو حق بنتا تھا، ہمیں تجھ سے پیار ہوتا، تیرے نبی سے پیار ہوتا، تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے، لیکن اے ہمارے رب، ہم نفس و شیطان کے غلام بنے، تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ، تو نے روکا ہم رکے نہ، تو نے بلایا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا، تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے، نہ ہمیں ان کا طائف کا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دانت یاد رہے، نہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کا ہمارے لیے رونا تڑپنا یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا، نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے، ہم مال و متاع کے غلام بن کر بھاگے میرے مولا، لیکن آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں، اے ہماری شارک سے قریب اللہ، تو بھی کہہ دے آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دے، جنت کے دروازے کھول دے، جنت کی حوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے، اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو، آج ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، تم بھی آمین کہہ دو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ، ہمیں پتہ ہے میرے رب، تجھے سارا پتہ ہے، پر ہمیں تجھے دکھ ٹکڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں۔ اے اس مسجد کے فرشتوں، جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تم کہو گے ہم تبلیغی مرکز سے آ رہے ہیں، تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے، تم نے کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے، تیری محبت میں جمع تھے، تیرے حبیب کی محبت میں جمع تھے، وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے، وہ تم سے پوچھے گا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے، اے پھر ہماری سفارش کر دینا، ہماری سفارش کر دینا۔ آج امت محمد برے حال میں ہے، آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ چار آنسو تم بھی بہا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، ہمارا روٹھا رب ہمیں منا دو، تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ، لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ، تجھے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جا تو کہتا ہے ہاں میں مان گیا، آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو فوراً کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ سارا مجمع یا اللہ نوجوانوں کا ہے، اندھیر دیس میں ہے، چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسو بہا رہا ہے، جس کا آنسو نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے، تجھے ہائے بھی پسند ہے، تجھے آنسو بھی پسند ہے، تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بوڑھے بھی آج تجھے منانے کی ضد کیے بیٹھے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ضد ہے اماں کر دینا، اماں مان جا۔ او میرے رب، ہماری مائیں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز ضدیں مناتے رہے، وہ تو اب قبروں میں چلی، انہیں تو نے اٹھا لیا، اب تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیرے حبیب کی ہم امت ہیں، آج ہم تیرے آگے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہماری معافی کا فیصلہ فرما، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما، کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ
کہہ دینا میں راضی ہو گیا ہوں، ہاں ہاں کہہ دے میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں، بھول کے بھی کر جاتے ہیں، لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے، گناہگار ہو کے کرتے ہیں۔ ہم باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، گناہ کر کے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا، ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائے ہیں، کبھی اپنے آپ کو لان تان کی ہے، کبھی حسرت کی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، تجھے اپنے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں کا واسطہ، وہ جو ہمارے لیے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ، آجا میرے رب آجا، ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کا عشق دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ اتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، یہ فرشتے بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہوں، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں، گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے، تو نے آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا؟ یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے قرآن میں خبر آئی ہے قیامت کے دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، کل صراط آئے گا، ترازو آئے گا، پھر تو ایک اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے ظالموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ او میرے رب تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے، ہمیں نہ ہم ظالم ہیں مانتے، مجرم ہیں مانتے، ارے اللہ باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا، ہمیں بیڑیوں سے بچانا، گلے میں پڑے توق سے بچانا، ہمیں عرش کا سایہ دینا، دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، فرشتے ہمیں کھینچ کے نہ لے جائے، ہم وہ نہ ہوں جنہیں ٹھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں، ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں۔ کیا کریں یا اللہ، تیری دوزخ سے ڈرتے بھی ہیں، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تیری جنت کا شوق بھی ہے پر پھر بھی نیکیوں میں سست ہیں، تجھے رب مانا، محبوب مانا تو تیری محبت میں کمی ہے، تیرے حبیب کو اپنا محسن مانا پر ان سے عشق میں کمی ہے، دے دینا۔ یہ دل ہے بڑا گندا پر یا اللہ کیا کریں، فقیر آدمی تحفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے، یہ گندا دل کیسے پیش کرے؟ یا اللہ ہمیں تو بس ایویں ہی معاف کر دینا، ایویں ہی معاف کر دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں نوکری سے نکالنا، میرے ولی، میرے آقا، رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں سے بھی نہیں بچے، میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکمے نوکروں کو بھی نبھاتا ہے، انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بیچارہ روٹی کون سے کھائے گا، 2-4 روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا، تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے، تیرے سے بڑا سخی کون ہے، ہمیں نکال نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دینا، تجھے کسی کی کمی نہیں ہے پر ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اللہ رعایتی پاس کر دینا، رعایتی پاس کر دینا، حساب نہ لینا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جا، اور اتنے آنسو تیرے سامنے نکلے کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، کوئی پسند کر لے، سب پہ نظر کرم کر دے، کر دے، کر دے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں امت بنا دے، ہمیں امت بنا دے، فرقہ واریت کے بھڑکانے والوں کو ہدایت دے دے، ہمیں امت بنا دے، ہمارے ہمیں امت پناہ نصیب فرما دے،
ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے دے، دیانتداری دے دے، پوری امت کو سچائی اور دیانت دے دے، جھوٹ کھوٹ سے بچا لے، گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے، ان میں محبتیں پیدا کر دے، اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے ان کو آپس میں قریب کر دے، ساس بہو سسر کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں ان میں محبتیں پروان چڑھا دے، یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختہ پکا فرما دے، جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے، جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، جب جانے لگے ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، تیرے عشق و محبت میں آئے ہیں، اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے اس آنے کو قبول فرما، قبول فرما، انہیں ان کی نسلوں کو نحال فرما، جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جن کو کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما، آسان فرما، جو سود کے قرضوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا، جن کو اولاد نہیں دی انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما، جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، ٹھنڈک بنا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے ان سب کا نکلنا آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل ہماری یہ فریادیں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو جسم کے جس حصے میں بھی بیماری ہے اسے نکال دے، دور کر دے، ضعف ہے یا اللہ بیمار لا علاج بیماریاں ہیں اپنے فضل و احسان سے دور فرما دے، دور صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، سلامتی والی زندگی دے، ایمان و سلامتی والی موت دے، دکھ دردوں کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔